जैसा नाम, यीशु जैसा नाम बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। मेरे अजीजों, खुदावंद के रूह को पुकारे कि इब्लीस का थर-थर कांप रहा है क्योंकि हम यीशु का नाम ले रहे हैं। हालेलुया। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और। अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी मुसीबत को बता दे कि मेरे पास कौन है। बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। मेरी रूह को दे दे शिफा, मेरे बदन को दे दे जिला। मेरी रूह को दे दे शिफा, मेरे बदन को दे दे जिला, मेरे बदन को दे दे जिला। पाक रूह मेरे दिल में आ, मेरी हर मुश्किल में आ। पाक रूह मेरे दिल में आ, मेरी हर मुश्किल में आ। पाक रूह मेरी सोचों में आ, पाक रूह मेरी सांसों में आ। पाक रूह मेरे ख्वाबों में आ, पाक रूह मेरे दिल में आ, मेरी हर मुश्किल में आ। पाक रूह मेरी सोचों में आ, गीत बनने कर होठों पे आ। पाक रूह मेरी सोचों में आ, गीत बनने कर होठों पे आ, गीत बनने कर होठों पे आ। पाक रूह मेरे दिल में आ, मेरी हर मुश्किल में आ। पाक रूह मेरे दिल में आ, मेरी हर मुश्किल में आ, मेरी हर मुश्किल में आ, हम सबकी मुश्किल में। हालेलुया। खुदावंद तेरी ज़ोरी में आते हैं खुदावंद, यहाँ पर मौजूद एक एक रूह बदन जान को तेरे कदमों में लेकर आते हैं खुदावंद, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, तू हमें ले छू पाक कर, ताकि हम जब इस गज़ा को रिसीव करें जो तेरा कलाम है, जिंदा कलाम है, उसके मुताबिक है खुदावंद हम जिंदगी पाएं, कसरत की और खुदा खुशी और शादमानी को रिसीव करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करें खुदा, तेरे मुकद्दस और जलाली नाम को मानते हैं। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी प्रिविलेज की बात है कि हम सारे मिलकर खुदा का कलाम सीख रहे हैं आज। द वर्ड ऑफ गॉड इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग इन आवर लाइव्स, और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज है खुदा के कलाम को पढ़ना और समझना। अभी जब मैं गीत गा रहा था और मेरे ज़हन में बार बार खुदावंद, जब भाई सुनील खास तौर पर वर्शिप कर रहे थे, तो खुदावंद बार बार एक बात डाल रहा था कि इवन दो कि मैंने भाई से एग्री किया कि हम एंड टाइम्स के हवाले से सीखेंगे, लेकिन वो मेरे ज़हन में था कि मैं टाइम लाइन और एंटी क्राइस्ट और इन सब चीज़ों के बारे में डालूँ, लेकिन खुदावंद मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि आई मस्ट टेल यू अनदर थिंग, जो कि एंड टाइम्स के हवाले से ही है, लेकिन दैट इज़ इवन
مور امپورٹنٹ اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ ہے روحانی جنگ. کیونکہ جیسے جیسے ہم آخری زمانہ میں بڑھ رہے ہیں، میں ٹچ بے ضرور کروں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہماری بہت ایکسٹینسو سیریز ہے جو کہ زندگی ٹی وی پر ہم نے اس چیز کو پڑھا سمجھا، اور اس کو ضرور آپ لوگ کنسلٹ کریں اور آپ اس کے بارے میں ضرور جانیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہم اس آخری زمانہ میں سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کریں، ریپچر میں جائیں اور خداوند کی حضوری میں. تو یہ جو وقت ہے جو کہ بہت زیادہ ڈارک ٹائم ہے، ڈارک پیریڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اسپیشلی جب یہ جو یو ایس میں یہ پاور چینج ہوئے اور سب کچھ. تو دیر آر فورسز دیٹ آر کمنگ ان پاور، جو کہ جو کہ ہمیں یوں سمجھے کہ آخری زمانہ اس بڑی مصیبت کے دور کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ تیار کر رہے ہیں. کلیسیا جو ہے اس کے لیے بڑا یہ کروشل ٹائم ہے، اور ہمارا یوں زوم پہ عبادت کرنا اس چیز کا ون آف دا پروفس ہے. کیونکہ کلیسیا کے اوپر ملنے کے، جمع ہونے کے، جیسے کلام میں لکھا نا کہ آخری زمانہ میں جمع ہونے سے باز نہ آؤ، تو جمع ہونے کے، ملنے کے دروازے اب کھلیں گے نہیں، بند اور تنگ ہی ہوتے چلے جائیں گے. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. اور یہ جو کووڈ ہے اور کرونا ہے، اور اس کو لوگ پینڈیمک کہتے ہیں، لیکن میں اس کو پلانڈیمک کہتا ہوں، کیونکہ یہ پلان کر کے کی گئی ہیں چیزیں. اور مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کیا جائے. اور پاک روح کا بپتسمہ جو ہے، دیٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس کلیسیا کے لیے اس آخری زمانہ میں. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ روحانی جنگ کے ساتھ ہے. کچھ چیزیں میں روحانی جنگ کے والے سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ دس از اے ٹاپک جو کہ میرے بڑے دل کے قریب ہے، اور ہم نے اس کو بڑے ایکسپیرینس بھی کیا ہے پرسنلی بھی. اور کچھ چیزیں جو ہیں غلط فہمی کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کلیئر ہو. ایک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شیطان بہت پاورفل ہے، بہت ڈاڈا ہے، تو ہمیشہ وہی پاور میں آ جاتا ہے، تو ہمارے اوپر اوور پاور کرتا ہے. یہ غلط سوچ ہے. ایون دو کہ ہی از پاورفل، لیکن ہی از ناٹ پاورفل دین مور دین کرائسٹ. اور کلیسیا سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا اگر کلیسیا جو ہے وہ اپنی پاور کو، اپنی پہچان کو سمجھے. اگر کیونکہ کلام میں لکھے نا، خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ عالم ارواح کے دروازے میری کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو عالم ارواح سے کچھ بھی نکلے، بدروہیں نکلیں، گندی تاثیریں نکلیں، وہ غالب نہیں آ سکتے. پھر بھی پرابلمس میں ہم گزرتے ہیں. دوسرا ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ہم اگر ابلیس کے بارے میں یا بدروہوں کے بارے میں یا شیطان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو پاور ملتی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. there is no such thing like that. بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کی جائے، because he does not want any exposure. وہ نہیں چاہتا کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو طریقہ کار ہیں، اس کی چالیں جو ہیں وہ چھپی رہیں، کیونکہ وہ اندھیرے میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہے. وہ ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے، کیونکہ جتنا ایکسپوز کیا جائے، کیونکہ بائبل میں لکھے نا کہ ان کے کام جو تھے تاریکی کے تھے، اور وہ نور کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے جن کے کام تاریکی کے تھے. سو تاریکی کی قوتیں، تاریکی کیوں ان کو کہا جاتا ہے تاریکی کی قوتیں؟ بیکاز وہ تاریکی میں رہنا چاہتی ہیں. وہ بڑھ کے مار مار کے سامنے نہیں آتا، کیونکہ مین چیز یہ ہے کہ اس کو زیادہ فائدہ اس چیز میں ہے کہ لوگوں کو کم پتا ہو اس کے بارے میں. بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. پیپل پیرش بیکاز آف لیک آف نالج. سو کیوں نہیں چاہتا شیطان کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے؟ سو اس کو پاور نہیں ملتی جتنا اس کے بارے میں بات کیجیے، بلکہ اس کی پاور لوز ہوتی ہے. اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے بارے میں، کیونکہ جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئرنگ کریں گے اتنا زیادہ انٹیل شیئر، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ دشمن کے ملکوں میں لوگ جاسوس بھیجتے ہیں تاکہ ان کی انٹیل جو ہے وہ شیئر کی جائے، اور ان کی چالوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے. جب ان کی چال کے بارے میں پتہ لگتا ہے، ہم اس چال کا توڑ کر سکتے ہیں. وی کین ڈو تھنگس ٹو پریونٹ ڈیولش اٹیکس. تیسرا وہ یہ ہے کہ ہم سب ایماندار ہیں، مسیحی ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ شیطان ہم پر حملہ کرے گا نہیں، جو مرضی ہو جائے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کلیسیا کی، چرچ کی، کہ ہم چونکہ ایماندار ہیں اس لیے ابلیس کی قوتیں ہمارے خلاف حملہ نہیں کر سکتی. میں یہ کہوں گا کہ اس کے حملے ناکام ضرور ہوں گے، لیکن that doesn't stop him from attacking. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنے ایماندار لوگ ہیں ہم پر تو بلکہ زیادہ حملے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایماندار جو ہیں وہ زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اور پرابلم میں ہوتے ہیں. اور
اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایماندار بدرو گرفتہ ہو سکتا ہے، نہیں، بدرو گرفتہ ہونا ایک فرق چیز ہے، کیونکہ بدرو گرفتہ جو ہے وہ ایک فلی پوزیس شخص ہوتا ہے جو کسی چیز کے فل انڈر کنٹرول ہو، اور لیکن آن دی ادر سائڈ ڈیمونائزڈ ہو سکتا ہے، یا ایماندار جو ہے وہ ستایا ضرور جا سکتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ ستایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ایمانداروں ہی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ایڈکشنز آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، اور تو آن واٹ گراؤنڈس جو ہے ہم ستائے جا سکتے، آزمائش کیا ایماندار جب کسی کو ٹی وی پہ غلط چیز دیکھے یا فون پہ اچانک آپ براؤز کر رہے ہیں تو سامنے چیزیں آ جائیں، یا پھر آپ کیا ایماندار کے اندر آزمائش نہیں ہے؟ کیا ایماندار کا بدن جو ہے وہ کمزور نہیں؟ بائبل میں لکھے کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم جو ہے وہ کمزور ہے، سو بیکاز آف دیٹ سو یہ ہو سکتا ہے۔ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن گراؤنڈس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اس جنگ کو رولز آف انگیجمنٹ کیا ہے، so we must understand that. so اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں افسیوں کے خط میں، افیژنس، بلکہ پہلے چلیں سیکنڈ کرنتھینس، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اور اس کی دوسری آیت، لکھا ہے کہ میں منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں، جو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آگے تیسری آیت بڑی کروشل، لکھا ہے کہ ہم اگرچہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک حکموں قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اور افسیوں کا خط میرے ساتھ دیکھیں اور اس کا ہم 6واں باب دیکھیں گے، افسیوں کا خط 6واں باب اور اس کی ہم 10ویں آیت سے لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ سو ہمیں کیا ہے کہ لکھا ہے کہ ہمیں کس لیول پہ فائٹ نہیں کرنی، خون اور گوشت۔ یہ خون اور گوشت کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہی حوالہ ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں کے پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں بھی پالوس رسول نے اس بارے میں بات کی ہے، اور اس کی 50ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 50ویں آیت، فرسٹ کرنتھیئنز چیپٹر 15 ورس 50، لکھا ہے کہ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتے۔ اب یہاں پر بھی اس نے پولس رسول نے گوشت اور خون کا ذکر کیا، خون اور گوشت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت میں کشتی نہیں کرنا بلکہ لکھا ہے کہ روح میں، ہمیں روح میں جو ہے وہ کشتی کرنی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، خون اور گوشت کو، کیونکہ یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایماندار ستایا جا سکتا ہے۔ دیٹس دی کروشل پوائنٹ۔ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اور شبیہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری داڑھی مچھیں خدا جیسی ہیں، یا ہمارا کیونکہ ہم فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں، کچھ لوگ کلین شیو ہیں، کچھ نہیں، کچھ گورے ہیں، کوئی ڈارک ہیں، کوئی چائنیز ہیں، کوئی انگریز ہیں، کوئی، تو پھر کیسے خداوند کی شبیہ کو کیسے ہم؟ کیونکہ خدا کی شبیہ جو ہے وہ یہاں پر تثلیث کی بات ہو رہی ہے، خدا کا جو عنصر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ایک میں تین، تین میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ the only difference is کہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے، ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ خدا بھی جو ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، وہ تثلیث ہے، اور انسان بھی تثلیث ہے، روح، بدن اور جان۔ لیکن ہمارے میں اور خدا میں ڈفرنس کیا ہے کہ ہم لمیٹڈ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، خدا کی مجبوری نہیں۔ ہم ان تینوں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں لیکن علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ڈسٹروائے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن خدا جو ہے وہ بیک وقت اپنے آپ کو علیحدہ بھی کر سکتا ہے اور ایک بھی کر سکتا ہے۔ اب بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح بپتسمہ لے رہے تھے، پاک روح آ رہا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی آواز جو ہے وہ آسمان پر سے باپ کی آواز آ رہی تھی۔ سو دیر از لائک God can be seen 3 times and at 3 different places، we cannot be۔ ہمیں کیسے خدا نے بنایا ہے؟ ہمیں روح میں بنایا، بدن میں اور جان میں بنایا، اور ہمارے بنانے میں جو چیز لی گئی، ہمارا بدن کہاں سے لیا گیا؟ ہمارا بدن جو ہے
वो जमीन से लिया गया। बाइबल में ये लिखा है ना कि मिट्टी को लिया खुदावन ने, जमीन से लिया और उसको उसका एक बदन बनाया। हमारी रूह कहाँ से आई है? खुदावन की तरफ से आई है, आसमान से आती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि रूह वापस आसमान की तरफ, खुदावन जो है, खुदावन रूह को वापस लेता है। रूह का जो है काम खुदावन की तरफ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उसके अंदर फूंका। रूह जो है खुदावन की तरफ से, वो गॉडली एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, वो आसमानी एलिमेंट है, और बदन जो है हमारा वो जमीनी एलिमेंट है। जैसे कलाम में लिखा है ना कि जो खुदा का है वो खुदा का है, और जो कैसर का है वो कैसर का है। यानी कि जो कैसर है जमीन है, जो जमीन का है वो जमीन का। इसीलिए लिखा था ना कि जब तू मरेगा तो जो खाक है वो खाक में लौट जाएगा। तो हमारा जो बदन है वो जमीन का आंसर है, हमारी रूह जो है वो आसमान का आंसर है, और इन दोनों को कनेक्ट जो चीज करती है वो हमारी सांस है। और बाइबल में लिखा है कि वो जीती जान हुआ, वो सांस लेने लग गया। और बाइबल में क्या लिखा है कि वो सांस कैसे हमारी जिंदगी में ट्रैवल करती है? वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती है। और बाइबल में अहबार की किताब में बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 16 में लिखा है कि खून जान रखने के सबब से जो है वो ना खाया जाए। सो रूह भी है, बदन भी है और जान भी है। हमारा बदन हमारी रूह नहीं है, हमारा जो जान है हमारी रूह नहीं है, हमारी रूह हमारा बदन नहीं है। सो हमारी रूह निकल जाए तो बदन और जान खत्म हो जाएंगे। अगर जान निकल जाए, खून निकाल दिया जाए, या जान निकल जाए तो बदन और रूह अलग हो जाएंगे। हमारा बदन उड़ा दिया जाए धमाके के साथ, वैसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो हमारी रूह भी जो है वापस चली जाएगी। और जान, यानी कि उन तीनों चीजों को इकट्ठा खुदा ने मुरक्कब कर दिया। देयर इज अ कंपाउंड यूनिटी दैट इज कॉल्ड ट्रिनिटी, जो हमारे अंदर पाई जाती है, तस्लीस हमारे अंदर पाई जाती है। और ये तरकीब समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज अनलेस वी फाइंड दिस we are not able to understand how to fight in the spiritual warfare. ईमानदार जो है वो भी सताए जाते हैं, वो भी इब्लीस के हाथों सताए जाते हैं। सो हमें क्या है कि हमारा खुदा ने सिस्टम ऐसा बनाया। जान को थोड़ा मैं और डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग रूह को और जान को मिक्स करते हैं, सोल को एंड स्पिरिट को मिक्स करते हैं। सोल को बाइबल ने दो तरीके से एक्सप्लेन किया है। बॉडी को एक्सप्लेन करना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। हम जानते हैं कि हमारा बॉडी क्या है, 5 सेंसेस हैं, और हमारे बॉडी जो है वो सर से पांव तक हमारा विजिबल जो पर्सन है वो हमारी बॉडी है। रूह जो है वो हमारा, जो खुदा ने हमारे अंदर एक अपना आंसर रखा है, उसको रूह कहते हैं, जो कि वापस ले लिया जाएगा। जो हमारे अंदर जिंदगी है वो हमारी रूह है। लेकिन जान जो है वो 2 लेयर्स में है, एक तो उसका फिजिकल एलिमेंट है और एक उसका स्पिरिचुअल एलिमेंट है। इसको समझने की बड़ी जरूरत है। सो जान जो है उसके 2 एलिमेंट हैं, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। कौन से एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, क्योंकि जान जो है वो दोनों को मिला रही है ना, यानी कि एक तरफ बदन है और एक तरफ रूह है। बदन फिजिकल एलिमेंट है, रूह जो है वो स्पिरिट है, और उन दोनों को जब कनेक्ट कर रही है वो जान है बीच में। तो जान जो है वो एक कॉइन के 2 सिक्के हैं, यानी कि उसके दोनों साइडें हैं। फिजिकल एलिमेंट क्या है कि वो सांस को, हमारे खून जो है वो हमारा जान का फिजिकल एलिमेंट है। ब्लड जो है, जो कि हमारी ब्रेथ को, सांस को पूरी बॉडी में लेकर जाता है। इसलिए लिखा ना कि जान है, उसमें सांस है। सो ब्रेथ और ब्लड जो है, खून और जो सांस है, वो हमारा फिजिकल एलिमेंट है हमारी जान का। लेकिन उसका जो स्पिरिचुअल एलिमेंट हमारी जान का है वो है माइंड, विल एंड इमोशंस, क्योंकि बॉडी को ये चीजें कंट्रोल करती हैं, जिसको सोलिश वे में सोलिश थॉट कहा जाता है। जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी विल है, हमारी मर्जी है, हमारा जहन है, माइंड जो है, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है, ये हमारी जान का कनेक्शन है। सो रूह जो है हमारा हेडक्वार्टर है, बॉडी जो है हमारा, यूं समझे कि रूह जो है आपका कैपिटल है, लंदन है, इस्लामाबाद है, दिल्ली है, और बॉडी जो है वो आपका पूरा कंट्री है, और उसमें जो सिस्टम चल रहा है वो आपकी जान है। इसको मैं इजीली करके आपको समझा देता हूँ। यानी कि माइंड, विल एंड इमोशंस, दिस इज आवर सोल, ये हमारी जान है, क्योंकि सोलिश थॉट्स इनको कहा जाता है। सो उसके 2 हिस्से हैं, जैसे मैंने कहा, एक फिजिकल एलिमेंट है जो ब्लड। सो जब पौलुस कहता है कि हमारी कुश्ती गोश्त और खून के साथ नहीं है, और फिर कहता है कि गोश्त और खून खुदा की वाशी के वारिस नहीं होंगे, तो वो हमारी जान और हमारी बदन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम बदन के तौर पर नहीं लड़ सकते, हम जान नहीं मार सकते इब्लीस के कुव्वतों के खिलाफ। उसके लिए एंगेज हमने करना है रूह के लेवल पे। सो दैट मीन्स के जो रूहानी लेवल है, दैट इज द हाईएस्ट
पार्ट ऑफ आवर बीइंग। जो रूह है वो हाईएस्ट या मोस्ट कह ले के मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। क्योंकि एक और चीज भी हमें समझने की जरूरत है, बाइबल में लिखा है कि मसीह जो है वो कलीसिया का हेड है, और कलीसिया क्या है, उसका बदन है, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं कि बाप जो है वो उन सब के ऊपर है, लिखा है ना कि जो कलीसिया है उसके ऊपर मसीह है, मसीह के ऊपर जो है वो बाप है। इसी तरह हम देखते हैं, यानी कि अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मसीह ने अपने आप को सबमिट किया हुआ। फिर हम देखते हैं कि औरत का सर मर्द है, मर्द का सर मसीह है, ये एक सेकंड लेयर हमें दी गई। इसी तरह हम देखते हैं कि घराने में बच्चों के ऊपर जो है, जो बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है उनकी तरबियत की, वो माँ के, और माँ के ऊपर बाप का जो है वो सिस्टम है, यानी कि हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी। इसी तरह हमारे बदन की भी तरतीब है, हमारी पर्सन की भी तरतीब है। सबसे ऊपर जो है वो रूह है, और उस रूह जो है वो हमारे जान को कंट्रोल करती है, और जान जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। सो आप ये देखें आपका माइंड, विल एंड इमोशन जो है वो सेकंड लेयर है, इन बिटवीन है, और आपका बॉडी जो है वो उसका इंटरप्रेट करने का वसीला है। अगर फर्ज करो आपके इमोशन है, आपको इमोशनली गुस्सा बड़ा आता है, तो आप कैसे गुस्सा है, आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरी बॉडी को बड़ा गुस्सा आ रहा है तो लेकिन आपकी बॉडी वो साबित करेगी। किसी को कैसे पता लगेगा कि सुनील भाई बड़ा गुस्से में है आज, या कामरान भाई जो है आज बहुत गुस्से में लग रहा है, कैसे पता लगेगा? कामरान भाई का फेस जो है वो जाहिर करेगा, ठीक है ना। कामरान भाई की बॉडी जो है वो कांप रही होगी गुस्से के साथ, हो सकता है कांपती भी हो गुस्से में, तो कामरान भाई जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे उनके बदन में से धुआं निकल रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर रॉबिन्सन साहब आज बड़े खुश हैं, कैसे पता लगेगा? उनकी स्माइल ही नहीं रुक रही होगी, वो साफ पता लग रहा है, देख के पता लगे। सो हमारा जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ना, हमारी बॉडी जो है वो हमारे स्पिरिट की और हमारी सोल की मैनिफेस्टेशन करती है। सो स्पिरिट जो है वो हेड है, उसके बाद सोल है, और उसके बाद बॉडी है। जैसे हम देखें हर चीज में ये सिस्टम है खुदा का, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए औरत को बदन कहा गया, कलीसिया को बदन कहा गया। इस तरह हमारी बॉडी में, हमारे पर्सन में भी जो बॉडी है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है, हमारी स्पिरिट जो है वो सारी चीज को लीड करती है, और हमारी सोल जो है वो सारी चीज को कंट्रोल करती है। सो हमें ये चीज देखनी है। अब हमारे पर्सन में पाखरू कहाँ पे डेवलप करता है, ये हमने देखना है, क्योंकि पाखरू का बपतिस्मा जो है वो बड़ा जरूरी है। बाइबल में क्या लिखा है हमारे साथ देखें, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी हम 16वीं आयत देखते हैं। लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। पाखरू कैसे देता है गवाही? हमारी रूह के साथ मिलकर। सो वेयर डज होली स्पिरिट डेवलप? इवन दो कि होली स्पिरिट हमारे पूरे रूह बदन जान को वो कंट्रोल करता है, और वो सब पे काबिज होना चाहता है, और लेकिन हम ये देखते हैं बाइबल में क्या कहती है कि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। और हम देखते हैं कि बदन और खून जो है, गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। इसीलिए जब हमें एंड टाइम्स में खुदावंद हमें बदलेंगे तो हमारी रूह को नए सिरे से मुलब्बस किया जाएगा, और हमें नया बदन और नई जान दे दी जाएगी। हमारा जो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, हमें नए सिरे से मुलब्बस किया जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज हमारे पर्सन में होस्ट कर सकती है खुदा के रूह को, वो हमारी स्पिरिट है, हमारी रूह है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। कैपिटल जो है कैपिटल जो हमारी बॉडी का, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि वो हमारी स्पिरिट है। अगर आपको कोई चीज खुदा के रूह को होस्ट करने के लिए पांव दे रही है आपके पर्सन में, वो हमारी रूह है, हमारी स्पिरिट है। लेकिन इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन उनका बॉडी के साथ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि रूह के फल जो हैं वो कैसे हैं, मोहब्बत, हिलम, परहेजगारी, उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारी बॉडी के साथ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि रूह की नेमतें जो है उनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी रूह के साथ है। सो पावर ऑफ गॉड जो है वो हमारी स्पिरिट के अंदर काम करती है, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। और मोहब्बत और हिल्म, परहेजगारी जो फल हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बॉडी के मैनिफेस्टेशन के साथ है, लेकिन वो कंट्रोल कहां से किए जाते हैं? हमारे जान के थ्रू, यानी कि माइंड, विल और इमोशन। मोहब्बत जो है वो एक इमोशन है, परहेजगारी जो है वो एक एक्शन है,
اور حلیمی جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, مائنڈ ول اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ ایموشنز, یہ جو ہے, تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. پاک روح, اچھی روح یا بری روح, دونوں ایک ہی وے میں کام کرتے ہیں. سو یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ دے بوتھ نیڈ ہوسٹ. ہیونلی کنگڈم کو, چاہے وہ گاڈلی کنگڈم ہے چاہے وہ ڈارک کنگڈم ہے, کیونکہ 3 آسمان, ہر چیز تسلیس میں بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. خدا نے 3 آسمان بنائے, خدا نے ہماری کائنات کو جو ہے 3 میں بنایا, یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فضا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خشکی ہے اور سمندر ہے, ہر چیز 3 میں بنی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو ہیونلی کنگڈم 2 ہیں, ایک خدا کی کنگڈم ہے جو 3rd ہیون میں, اور ایک ابلیس کی کنگڈم. لکھے نا کہ تاریکی کی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں, وہ کون سے ہیون میں, وہ 2nd ہیون میں, اور ایک ہیون جو ہمارا ہے جو فزیکل ہیون ہے, ٹھیک ہے نا. تو 3 حصوں میں ہر چیز بنی ہوئی ہے. تو چاہے وہ خدا کی کنگڈم ہے یعنی کہ رول قدس ہے اور روحانی قوت ہے پاک روح کی, یا پھر بدروح کی قوت ہے, they both work in the same way, they need a host. اس میں بس فرق کیا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ ہماری اسپرٹ کو ہوسٹ بناتا ہے, پاک روح ہماری اسپرٹ کو ہوسٹ بناتا ہے. لیکن بدروح میں اور پاک روح میں, اچھی روح میں یعنی خدا کی روح میں اور بری روح میں کیا فرق ہے کہ بری روح جو ہے وہ مائنڈ ول اینڈ ایموشن کے تحت چل رہی ہے, وہ اسپرٹ ہے. دیر از ون تھنگ مسنگ, وہ آپ کی باڈی کو ہوسٹ بناتی ہے. غصے کی بدروح, ہوس کی بدروح, نشے کی بدروح, جسمانی جو جنسی حرکات کی بدروح, ریپ کی, قتل کی بدروح, وہ کیسے ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ فزیکل, وہ آپ کی باڈی میں ڈیولپ کرتی ہیں. سو آپ کو سمجھ آئی, اب فرق سمجھ آیا نا کہ ایماندار کیسے ستایا جاتا ہے. خدا کا روح تو بڑا کام کر رہا ہے, اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں بڑی کوئکلی. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل میں, متی کی انجیل, اگر ٹو مچ ہو گیا تو مجھے بتا دیجیے گا, اگر ٹو لٹل ہے یہ بھی بتا دیجیے گا, بورنگ ہے وہ بھی بتا دیجیے گا, کیونکہ یہ کافی چیزیں جو ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک جو ہے پہنچائی جائے. مجھے 1 سیکنڈ میں لائٹ آن کر لوں. اور اگر کوسچنز آپ کے مائنڈ میں آئیں تو وہ بھی لکھ لیجیے گا, کیونکہ اینڈ پہ ہم کوسچنز کے آنسر بھی دیں گے, ٹھیک ہے. بائبل میں لکھا ہے متی کی انجیل میں 16ویں چیپٹر میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ, اور اس کی آیت نمبر 16 میں دیکھتے ہیں, یسوع مسیح نے یہاں پہ سوال کیا تھا کہ میں کون ہوں, دنیا مجھے کیا کہتی. تو لوگوں نے مختلف جواب دیے. تو شمعون پطرس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, متی 16. یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں کی, مینس کہ باڈی نے نہیں کی, مائنڈ ول اور ایموشن جان نے نہیں کی, خدا کے روح نے کی, لیکن میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ہولی اسپرٹ اسپوک تھرو پیٹر. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں آیت میں یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے, اب روح کا پلان خداوند ظاہر کر رہے ہیں کہ یروشلم کو جائے, مسیح ضرور یروشلم کو جائے, بزرگوں اور سردار کائنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے, تیسرے دن جی اٹھے. اب پترس نے دوبارہ منہ کھولا ہے, لیکن اس پر پترس اسے الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند, خدا نہ کرے تجھ پر یہ ہرگز نہیں آنے کا. اس پر یسوع نے پترس سے کہا کہ اے شیطان, میرے سامنے سے دور ہو, کیونکہ تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمی کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. سو سڈنلی کیا ہوا کہ پہلے پترس نے اسپرٹ میں بات کی, اسپرچل ریلم میں بات کی, بعد میں وہ ایموشنز کے ساتھ بات کرے. وہ خداوند ایسے کیسے ہو سکتا ہے, خدا معاف کرے, تانوں نہ ہی کوئی تاڈی آئی مینوں آ جائے. بہت سارے لوگ بیوقوفوں کی طرح دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیری بجائے میرے ہاتھوں میں کیل ٹھک جاتے, کاش مجھے وہ کوڑے مارتے. یہ غلط بات ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یسوع کے کوڑے مجھے کیسے پڑ سکتے تھے؟ کیا میں قربانی ہوں؟ کیا میں گناہ سے مبرہ ہوں؟ نو, I'm not. تو یہ چیز پترس نے اس کو سائڈ پہ جا کے اس کو تسلی دیا, نہیں خداوند رحم کرے گا, تسی فکر نہ کرو برادر جی, تسی ہے کی گل کرتی ہے, تانوں سلیپ نہیں ہو سکتی. اور یسوع نے ایک دم کہا کہ نہیں, اے شیطان دور ہو. اب بات کیا تھی کہ شیطان کے پاس کیا موقع تھا, پترس کے مائنڈ کو, ایموشنز کو اور اس کی باڈی کو یوز کر رہا تھا. خدا کا روح اس کی اسپرٹ کو یوز کر رہا تھا.
پاک روح جو ہے وہ ہماری اسپرٹ میں ڈویل کرتا ہے لیکن کنٹرول چاہتا ہے. ایمانداروں میں یعنی ہم لوگوں میں کیا پرابلم کئی دفعہ ہوتی ہے کہ ہم فل سبمشن نہیں کرتے. That is the reason why devil can also attack. اور آپ یہ دیکھیں کہ سائڈ بائی سائڈ دونوں چل رہا ہے. خدا کا روح بھی اس میں کام کر رہا ہے اور بعد میں شیطان نے بھی اس کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں میں بھی یہ چیز ہے. ہم غیر زبانیں بھی بولتے ہیں, ہم نبوتیں بھی کرتے ہیں, پاک روح کا کام بھی ہوتا ہے ہماری سے. لیکن there are certain parts of our person or our being جو کہ فلی خدا کی سبمشن میں نہیں آئے ہوتے. چونکہ وہ نہیں آئے ہوتے سو ہم کیا کرتے ہیں کہ دروازہ کھول دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ انٹری پوائنٹ ہے. اب پرابلم کیوں ہے, بائبل کیوں ایسے ہمیں وارن کرتی ہے بار بار؟ کیونکہ بڑا کلیئر بائبل میں لکھے جسم کے کام روح کے کام, روح کا پھل وہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. اور اب چونکہ ہم اسپرچل ریلم میں نہیں رہتے, دیٹس ون آف دا مین ریزنس. ہم چونکہ آسمان کے جو باشندے ہیں وہ ہیونلی اسپرچل ریلم میں رہتے ہیں. ہمارا سارا پرسیپشن جو ہے, پرسیو جو ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ فزیکل ہے. ہمارے لیے مشکل کیا ہے, کیوں لوگ پاک روح ریسیو نہیں کر پاتے, کیوں ہم روحانی طور پر آپریٹ نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم جو ہے ہمارا جو پرسن کا سب سے اسٹرانگ حصہ کون سا ہے, دیٹ ڈیٹرمنس کہ ہم کس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کی روح جو ہے وہ مستعد ہے اور اسٹرانگ ہے, جیسے بھی بھائی کہہ رہے تھے سنیل بھائی, دعا کے والے سے یسوع مسیح ساری دعا کرتے تھے اور بہت زیادہ, تو کس چیز کو آپ کیسے فیڈ کر رہے ہیں, دیٹ ول ڈیٹرمن کہ آپ کیسے آپریٹ کریں گے ایز اے چرچ, ایز اے پرسن, ایز اے فیملی. مثلا اگر آپ اپنے بدن کو زیادہ فیڈ کرتے ہیں, اپنے ایموشنس کو اور اپنے مائنڈ کو, اپنی ول کو, اپنی, اس لیے تو خداوند نے کہا تھا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہم دعا کرتے ہیں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی پوری, مائنڈ, ول اینڈ ایموشن. تو what part is the most dominant in your person will determine that how you are being led and how you're going to operate. اور آپ جو ہے پاک روح آپ کے اندر, جو رسولوں میں کیوں کام ایسے پاک روح کر رہا تھا کہ وہ جاتے تھے اور معجزات ہوتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا, ریلم, ڈفرنٹ ریلم میں وہ موو کر رہے ہوتے تھے. ہم کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بیکاز کیا ہے کہ ہمارا جو ڈومیننٹ پرسن کون سا ہے, کس کو ہم زیادہ فیڈ کریں, دیٹ ول ڈیٹرمن کہ ہمارے اندر کون سی چیز زیادہ آپریٹ کرتی ہے. اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی, اور جو میں نے رکاوٹ بتائی تھی, رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے وہ فزیکل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ خداوند کا بندہ جو الیشا یا ایلیا تھا وہ گر گئے تھے اور پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے, 2 بندے تھے, ساتھ اس کے نوکر بھی تھا, اور فوجیں آ گئی اور وہ بڑا پریشان ہو گیا نوکر. اس نے کہا جی مالک یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ 82 آتے اے تھے, بڑے 2,500-3 ہزار بندہ آ گیا, یہ تو بندہ بہت زیادہ آ گیا. تھوڑی دیر بعد بندہ بہت بڑھ گیا, وہ 15-20 ہزار کر دیا انہوں نے. وہ کہہ رہے کہ جی خادم جو کہہ رہے کہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے زیادہ ہیں. بابا وہ پریشان ہو گیا, انہوں نے کہا بابا جی تو لگتا ہے دشمن نوے کے دماغ الٹ گیا, اس نے یہی سوچا ہوگا نوکر نے کہنا بابے ہوری لگتا ہے آخری ٹائم آ گیا تو بندہ آخری ٹائم تے پاگل ہی ہو جاتا ہے, جنہوں بوندل جاتا ہے. سو مے بی ہی مسٹ ہیو تھاٹ دیٹ. لیکن خدا کے خادم نے کیا کہا کہ اس کی آنکھیں کھولی جائیں, اسپرچل آئیز کھولی جائیں, کیونکہ اس کا پرسیپشن جو تھا وہ رانگ تھا, وہ غلط لیول پہ دیکھ رہا تھا. لیکن جیسے اس کی آنکھیں کھلی, لکھا ہے بائبل کہتی ہے کہ آتشی رتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. ہاللیلویا. وہاں پر پہاڑوں پر جو ہے خدا کی فوجیں, آتشی رتھ, اور وہاں پر آگ سے بنے ہوئے اینجلز اور گھوڑے اور تلواریں اور آتشی جو ہے وہ ہتھیار لے کر وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے. اینڈ دین ہی سو, اچھا سو کیا ہے کہ دیٹ از اے ڈفرنٹ ریلم. سو کیا ہے کہ ہم ایماندار جو ہیں we don't want to live in the spiritual realm. That's the problem. ہم رہنا نہیں چاہتے نا, ہم پاک روح کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے. آن دی ادر سائڈ ہم اپنے ایموشنس کو جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, میں چونکہ بزنس میں بھی ہوں تو میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ always be factual and make sure you're not emotional when you're taking a decision, when you're making a decision. جب آپ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں don't be emotional, be factual. خدا کا روح جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور لوگ اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے.
تو چونکہ ہمارا پرسیپشن فزیکل ہے، اس چیز کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ شیطان لیتا ہے، اور یہی ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں۔ ابلیس کو موقع کیسے ملتا ہے انٹر ہونے کا؟ ہمارے کتنے سینسز ہیں؟ باڈی کیسے کنٹرول کی جاتی ہے؟ 5 سینسز ہیں ہماری: دیکھنا، سننا، بولنا، سونگنا، فیل کرنا، ٹچ جو ہے وہ سینس۔ تو گناہ میں یہ چیزیں ایگزیکٹلی یہ چیزیں، بائبل کیا کہتی ہے کہ اس نے حوا نے اس پھل کو دیکھا اور اس کو وہ بڑا اچھا لگا، بڑا خوشنما لگا، اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ہے۔ اور حوا نے کیا کیا؟ اس نے شیطان کی بات کو کیا کیا؟ سنا۔ بائبل ہمیں اس کے اپوزٹ جواب بھی دیتی ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ پاکرو بھی خدا اپنے قانون کو نہیں توڑتا۔ خدا کے روح کو آپریٹ کرنے کا بھی سیم چیز ہے، سیم طریقہ کار ہے۔ ہی نیڈز اے ہوسٹ۔ اور کیوں؟ دیکھو خدا نے، دیکھے نا کلیسیا کی کیوں ضرورت پڑی؟ حالانکہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکرو تو ویسے بھی جنبش کرتی تھی پانیوں پر، لیکن اس آخری زمانہ میں کون ہے خدا کے ایجنٹ جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک ریوائول لے کر آئیں گے؟ God will use his church, and that's why he wants to use the human beings, bodies۔ ہم لوگ ہیں، ہمیں خدا مند استعمال کرے گا نا۔ مین چیز یہ کہ خدا بھی کبھی غلط بات نہیں کرے گا، اور ابلیس کو بھی پتا ہے وہ کیوں لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ he needs a host۔ ابلیس کی قوتوں کو بھی ہوسٹ ہی چاہیے نا۔ اور کون ہوسٹ پرووائڈ کرتا ہے؟ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ حوا نے دروازہ کھولا، قانون توڑ دیا خدا کا۔ آدم کا بنتا تھا اتھارٹی وائز کہ وہ بات کرتا ہے، لیکن چلو جو بھی ہو رہا تھا، سنا اور دیکھا، اور 2 انٹری پوائنٹس وہاں پر اس کو ملے۔ مینس کہ she allowed 2 entry points through eyes and through ears, and then اس نے بائبل میں لکھا کہ اس نے پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کنورسیٹ بھی کیا۔ تیسرا انٹری پوائنٹ اس نے کیا سے یوز کیا؟ اپنی زبان، اپنے منہ کو یوز کیا۔ 3 انٹری پوائنٹس وہاں پر ہو گئے، اور وہاں سے کیا ہوا کہ اس نے کنورسیٹ بھی کیا اور اپنے بندے کو کنونس بھی کیا۔ 3 انٹری پوائنٹس کی وجہ سے ابلیس نے وہاں پر سارا کام خراب کر دیا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا۔ ہم جتنے بھی ہمارے جتنے بھی جو اٹیکس ہیں، ڈیمونک اٹیکس ہیں۔ اور ایک اور غلط فہمی، لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی بدرو ادو ہی، لوگ کہتے ہیں جیسے بدرو کا کام ہے کب؟ جب کوئی زمین پر نیچے پڑا تڑپ رہا ہو اور چیخیں مار رہی ہو کوئی لیڈی یا بندہ، اور وہ کہتے ہیں جی حاضری ہوگی ہے، حاضری ہوگی، مینیفیسٹیشن ہوگی ہے۔ تو جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو گالیاں دے رہا ہے اور ان کو مار رہا ہے، جوتے کر دیا ہے، تو وہ اس میں ڈیمن نہیں آئی ہوئی؟ اس میں بھی تو ڈیمن ہی آئی ہوئی نا۔ جب 2 لوگ جو ہیں، عورتیں آ نہیں پہنے تم دسیے کی، دوسرے کو ننگا کر دیتے ہیں، دوسرے کی جو ہے وہ بدخوئی کرتے ہیں، جو 2 لوگ کانوں میں ادھر ادھر، وہ گاسپ کی ڈیمن نہیں ہے۔ ڈیمن تب بھی تھوڑی ہوتی ہے کہ جب پادری صاحب دعا کر رہے ہیں، سنیل بھائی نے آج بڑی سی ورشپ کی ہے، بندے سے بیٹھا نہیں گیا، وہ تو نیچے لیٹ کے تڑپنے لگے۔ وہ ڈیمن کی ڈیسپریشن کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ مینیفیسٹیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ کیری کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، بائبل میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بندہ وہ کئی سالوں سے آ رہا ہوگا، لیکن جب یسوع وہاں پر آیا تو اس بندے میں ڈیمن آ گئی اور بولنا شروع ہو گیا عبادت خانے میں۔ اس نے کہا کہ تیرا ہم سے کیا کام؟ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ پہلی دفعہ بندہ اس عبادت خانے میں ہو سکتا ہے ان کا ممبر ہو سکتا ہے ان کا ایلڈر ہو سکتا ہے ان کا مین بندہ ہو۔ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ لیکن کیا تھا کہ ڈیمن تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے آزادی چاہیے۔ سو اف وی انڈرسٹینڈ، کیونکہ بائبل میں لکھا نا کہ خون اور گوشت کی کشتی نہیں ہے یہ۔ سو یہ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ترکیب کیا ہے، کیسے آپریٹ کر رہی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے انٹری پوائنٹس دیکھیں، ہمارا آنکھوں کا گناہ، بائبل میں لکھا آنکھ بدن کا چراغ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم 90% ہماری جو پرسیپشن ہے یا انفارمیشن ہے جو ہمارے اندر جاتی ہے، وہ ہماری آئیز کے تھرو جاتی ہے نا۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں، اور آنکھیں سب سے بڑا ہتھیار ہیں ابلیس کے ہاتھ میں۔ اور ہم بچپن میں گاتے تھے نا کہ اپنی چھوٹی آنکھ میں تجھے دیتا ہوں، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو تیرے بدن کا جو حصہ ٹھوکر کھلا رہا ہے اس کو کاٹ کر نکال کر باہر پھینک۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اپنی آنکھوں سے چھریاں پا لیے، دیٹ مینس کہ اس کو سبمٹ کر دو ہولی اسپرٹ کے۔ That's how what Jesus was trying to، وہ irrelevant بنا دو، اس کو کاٹ دو، مینس کہ وہ کٹ آف ہو جائے بٹوین دا ڈیمن اینڈ دا باڈی، وہ جو کنیکشن ہے وہ کٹ آف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہماری زبان، کانوں میں کانا پھوسیاں کرنا، غصے میں گالی دینا، برا بھلا کہنا، پادری صاحب کے خلاف باتیں کرنا، اور سیاستیں کرنا، جھوٹ بولنا، مکر کرنا،
envy کرنا, یہ چیزیں بھی تو ہیں. عزت نہ کرنا, کفر بکنا, خدا کے لیے خدا کے خلاف باتیں کرنا, سارا سب کا تعلق زبان کے ساتھ ہے, لیکن ایموشنز کے ساتھ بھی. اس کے بعد سننا, اور ہم یہ گاتے ہیں کہ مجھے سننا سکھا, مجھے رونا سکھا, وہ جو گیت گاتے ہیں پاک روح کے والے سے مسا دے دے. تو جو ہمارے کانوں کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے, فیل کرنے کے والے سے بھی, اس کا تعلق ایموشنز کے ساتھ ہے. کچھ لوگ بہت جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ساڈے کرسچن جڑے نا وہ ہیں جی رس رس پہنا, اسپیشلی کلیسیا میں ایسے لوگ رس رس پہنا. بھائی صاحب نے کچھ کہہ دیتا ہے کہ جی بھائی صاحب نے کہا آج آپ نے نہیں دعا کرنی, آج میں نے بھائی سنیل کو بولا, تو ارون بھائی پریشان ہو کے پھر رہنے, کہنے کے لگتا ہے میرے آج مجھے بھائی صاحب نے دعا کے لیے نہیں بولا. کوئی تو گل ہے نا, کس سے نے تو انہوں نے کچھ کہا, فیل بڑا کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. اور یہ سب چیزیں, اور یہ دیکھیں کہ اس سب کا کنیکشن میریٹل لائف میں بھی ہے, اس سب کا کنیکشن ہمارے جو پروفیشنل لائف میں بھی ہے, اس سب کا کنیکشن ہماری فیملی لائف میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں. سو پاک روح کہاں پہ ڈویل کرتا ہے؟ ہماری اسپرٹ میں, اسپرٹ کے ساتھ ایسے ہو کے, ہم آہنگی کے ساتھ. اور اسی لیے پاک روح کے بپتسمے کو اور پانی کے بپتسمے کو اور کلیسیا کو کیوں مسیح کی دلہن کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ یک بدن کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ پاک روح اور کلیسیا ایسے ہو جاتا ہے کام, ٹھیک ہے نا. آر اسپرٹ اینڈ ہولی اسپرٹ دے بیکم ون اسپرٹ, ہاللیلویا, ان گاڈ, اینڈ دین وی ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. آن دی ادر سائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم بدروح کے ساتھ بھی ہم بستر ہو رہے ہوتے ہیں. وی allow devil to also come and also take part in our life. ایماندار کہاں پہ ستایا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ایماندار سانو تو نہیں بدروح کچھ کہہ سکتی. بھائی کیوں نہیں کہہ سکتی؟ ہم گالی نہیں دیتے, ہم آزمائے نہیں جاتے, ہم برا نہیں بولتے, ہم غصہ نہیں کرتے, ہم ایماندار بھی ہیں, ہم سارا چرچ بھی جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو ہم غلط بھی کرتے ہیں, گناہ بھی ہو جاتا ہے. پولس سے بڑا تو کوئی ایماندار نہیں ہے نا. پولس ایمانداری کی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ ہائے کون ہے جو مجھے اس کمبخت بدن سے چھڑائے گا؟ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر نہیں پاتا, جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہو جاتا ہے. یہی بات کرے نا پاؤلس. اور لکھا کہ خدا کی شریعت نے مجھے اس بدن کی شریعت سے آزاد کر دیا, مینس کہ خدا کے روح کی کام نے, اور جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. That is how we need to operate in, and that is why God gave his Holy Spirit. خدا نے اپنے روح کو دیا, اور اس آخری زمانہ میں میرے عزیزو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کس لیول پہ ابلیس آپریٹ کر رہا ہے اور کس لیول پہ خداوند کا روح کر رہا ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے, گناہ جو ہے وہ بری تاثیر کو لے کر آتا ہے, بری تاثیر جو ہے وہ بیماری اور کمزوری اور موت کو لے کر آتی ہے. دس از ہاؤ اٹ از. یہ ایک پیٹرن ہے. سو ڈیزائر, سن, ڈیمن, ابلیسیکو بیماری, اینڈ ڈیتھ, ٹھیک ہے نا, ایسے. سو ڈیزائر, سن, ڈیمن, سکنس, اور یا ایڈکشن بھی بیچ میں ڈال دیں, اینڈ ڈیتھ ایونچولی. لیکن خداون اس کا سارا ریورس ہے. خداون کیا کرتا ہے؟ خداون جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے موت سے چھڑاتا ہے, اس کے بعد پھر ڈیمن سے, بیماریوں سے, بری تاثیروں سے, اور پھر ہمیں خواہشوں سے بھی نکال لیتا ہے. ایک اور چیز میں تھوڑا سا بتانا چاہوں کہ بیکاز ایوری تھنگ ہیز اے فزیکل مینیفیسٹیشن. پاک روح جب آتا ہے تو اس کی فزیکل, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پاک روح ساڈے اندر ہی ہے, سانو پتہ ہے, ضروری تو نہیں غیر زبانیں بولی ہے, غیر زبانیں نہیں بھی بولی تو کیا بپتسمہ تو ہے نا مجھے پاک روح کا؟ نہیں, پاک روح کی بھی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے, ڈیمن کی بھی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے. ایوری اسپرچل تھنگ ہیز اے فزیکل مینیفیسٹیشن. پاک روح کے کام کی کیسے ہے؟ پاک روح, آپ کہتے ہیں جی میرے اندر نبوت کا کام جو ہے بہت ہے, میرے اندر پاک روح نے مجھے نبوت کا گفٹ دیا ہوا ہے. تو بندہ کہے جی پھر بولو, پھر عبادت شروع ہو گئی ہے, بندہ بولے نا, کوئی پھر کہیں جی نبوت کر دیتے, کہتے جی میں ذہن چ کرنا نبوت, ذہن چ کہیں نبوت ہوتی, نبوت بولنے سے ہوتی ہے. مینیفیسٹیشن, وہ کہیں جی میرے پاس ہیلنگ کا گفٹ ہے, آپ ہاتھ رکھیں گے تو ہیلنگ ہوگی, مینیفیسٹیشن ہوگی. ہاللیلویا. ہر ایک چیز کی مینیفیسٹیشن ہے. اسی طرح ابلیسی قوت کی بھی مینیفیسٹیشن ہے, اور ابلیس کے کام کی بھی. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دس. اور آخری زمانہ میں یہ مینیفیسٹیشن بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. یہ کہنا کہ ہر بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, خدا کا روح ہر فرد بشر پر نازل ہوگا, اور ابلیس کے کاموں کی مینیفیسٹیشن بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. سو فزیکل لیول پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈیلیورنس چاہیے. مینیفیسٹیشن کے والے سے میں بتا رہا تھا کہ every spiritual thing has a physical manifestation and every physical condition has a spiritual
entity behind it. So you must understand that. ابھی بھائی وہ ڈائبٹیز کی بات کر رہے تھے. سو دو تین چیزیں ہیں جو کہ موجب بنتی ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی پوائنٹس، سن جو ہے وہ موجب بنتا ہے چیزوں کے بارے میں، جو بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں. انہیریٹنس جو ہے وہ ریزن بنتی ہے. بعض اوقات اٹ رنز ان آر جنریشن، کیونکہ جنریشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سول ٹائز. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرکمسٹانسز، ایکسپوجر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ابلیس کو الاؤ کرتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو لوگ بہت ہی ماتم کے اندر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، پورٹل کھل جاتے ہیں اور ہم بہت زیادہ ایکسپوجر، ایک دم ایموشنل ایکسپوجر جو ہے وہ کئی دفعہ ریزن بن جاتا ہے. عورتیں جو برتھنگ ایکسپیرینس میں سے گزرتی ہیں، بچہ جو اگر ڈیفیکلٹ برتھ کے ایکسپیرینس میں سے گزرے گا، چھوٹا بچپن میں ہی، پیدائش کے ٹائم پہ ابلیسی قوت کام کر جاتی ہے. ریجیکشن ایکسپوجر ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ماں غصے میں آ کہہ رہی تھی کہ میں ماری جاتا میرے پیٹ نہ ہی ہوں، تکلیف میں ہوتی ہے بیچاری، وہ اوپر سے بندہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیچاری کرس بچے کو کر دیتی ہے، وہ ریجیکشن چلی جاتی ہے. ان انٹینشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ انہیریٹنس میں آپ کی چلے گی. تو دیر آر مینی ویز. سو واٹ وی مسٹ ڈو از کہ ہمیں اس چیز کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے نا کہ ہماری کشتی گوشت اور خون کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کشتی تو گوشت اور خون کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہماری تکلیفیں گوشت اور خون میں ہیں. ہماری جو کہہ لیں کہ ہماری سفرنگ تو گوشت اور خون میں ہی ہے نا. تو ہمیں گوشت اور خون کو آزاد کرنا ہوگا. کشتی گوشت اور خون میں نہیں ہے، لیکن ہماری مینیفیسٹیشن تو گوشت اور خون میں ہی ہے نا. تو بیماریاں لے کے پھر رہے ہیں، دکھ لے کے پھر رہے ہیں، تکلیفیں، بریک اپس لے کے پھر رہے ہیں، پرابلمس لے کے پھر رہے ہیں. سو وی مسٹ اوور کم ان آل تھری لیولز. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. بہت سارے لوگ ہر چیز کو صرف اسپرچل لیول پہ ہی دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. یہ صرف اسپرچل اسی گل کرنے ہیں. بھائی اسپرچل کرو گے تو فزیکل لیول پہ بھی تو آزادی چاہیے. تو واٹ وی مسٹ کلیم، ابھی جیسے بھائی سنیل بار بار کہہ رہے تھے کہ انف از انف. ہمیں کیا کلیم کرنا ہے کہ خدا آج آپ کو بدن کو بھی آزاد کرے، آپ کی جان کو بھی آزاد کرے، آپ کی روح کو بھی آزاد کرے. ہاللیلویا. لیکن شروع روح سے ہوگا، کیونکہ ہائیسٹ جو لیول ہے وہ اسپرٹ کا ہے. if our spirit is free and submitting to the Lord, and then our body and soul are submitting to the Spirit and the Lord's Spirit, تو پھر جو ہے، کیونکہ اس کا بڑا کلیئر بائبل میں لکھا ہوا ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ میں آپ کو گلتیوں میں لے کے چلتا ہوں. گلیشینز چیپٹر 5 ورس 24. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. There is one thing you must understand. You cannot crucify demon. You cannot kick out body. ایک چیز سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے. آپ کا بدن جو ہے آپ اس کو اپنے زندگی سے نہیں نکال سکتے. There is no way unless the second coming of Jesus Christ, جب ہمیں روحانی بدن دیا جائے گا، جلالی بدن. سو ہمیں اس بدن میں ہی رہنا ہے، مجبوری تو ہے. سو آپ اپنے بدن کو نکال نہیں سکتے، اور بدروح کو آپ صلیب نہیں چڑھا سکتے. اسی طرح آپ بدروح کو نکالیں گے اور بدن کو صلیب چڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا حل یہی ہے کہ بدن کو صلیب پہ چڑھانا مینس کہ ڈسپلن میں لے کر آنا ہے، پاک روح کے اور اپنی اسپرٹ کے، اور لیٹ دا ہول اسپرٹ ورک ان یور اسپرٹ، اور ڈیمن کو نکال دینا ہے. ڈیمن نکلے گی تو آزادی ہوگی. سو وی مسٹ، اور اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو چیزیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ڈیلیورنس ریسیو کرنے کے لیے what we need to do is we need to، سب سے پہلے تو ہمیں آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے اپنے آپ کے ساتھ. سو توبہ بپتسمہ جب انسان کرتا ہے نا، انسان سب سے آنیسٹ کب ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کی حضوری میں اپنی زندگی دیتا ہے اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ ایکسیپٹ کرتا ہے. یو آر موسٹ آنیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس لیے تو بچے کی طرح ہو جاتا ہے. بچے کی طرح کیوں؟ بچے بڑے آنیسٹ ہوتے ہیں. خدا نے یہ کہا تھا نا کہ بچے کی طرح ایکسیپٹ کرو خدا ان کو. سو آنیسٹی کب آتی ہے؟ جب ہم ریئلائزیشن میں آتے ہیں کہ ایکچولی وی آر رانگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں ہیوملٹی میں آنا ہے، ہمبل ہونا ہے، کیونکہ ہمبل ہونے کے بغیر کوئی شخص توبہ نہیں کر سکتا. شیطان کیوں نہیں تھا توبہ کر سکا؟ کیونکہ اس کا گناہ ہی پرائیڈ کا تھا.
تو unless you're humble you will not repent. سو بائبل میں لکھا ہے کہ ہم ابلیس کی سزا نہ پائیں, ٹھیک ہے نا. سو پہلا کیا ہے کہ ہمیں آنےسٹ ہونے کی ضرورت ہے. سو بی آنےسٹ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو لائک, آپ کو پرچار کرنے کی دنیا میں ضرورت نہیں کہ آپ میں کیا پرابلمز ہیں یا کمیاں ہیں, بٹ جسٹ بی آنےسٹ ود گاڈ, بیکاز خدا سے تو نہیں چھپا سکتے نا. دوسرا یہ کہ بی ہمبل. There is no need to be proud about things. لوگ کہتے ہیں لوگ بڑے ہم اپنے گناہوں کو بڑا پراؤڈلی کی طرح بتا رہے ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ we must repent, کیونکہ آنےسٹی اور ہیوملٹی کا نشان کیا ہوگا؟ through repentance. Everything has a physical manifestation and repentance جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہوگی. اور چوتھا یہ ہے ہمیں ریناؤنس کرنا ہوگا, مینس کہ ریپینٹ کرنا انف نہیں ہوتا, ہمیں منہ موڑنا پڑے گا. That means کہ deliverance and repentance should be followed up with by discipline. کیونکہ اگر فرض کو آپ کہتے ہیں جی میں آج تو بات جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن کوئی تانوں پھر اگلی گل کرے اور پہلا کام ہی آپ یہ کر کے جھوٹ بولے, تو پھر آپ تو ڈپینڈ نہیں نہ کیا. آدم حوا نے کہا اگر فرض کو کہتے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے یا پھل نہیں کھائیں گے, تو پھر پھل نہیں کھانا, ریننسیشن, ریناؤنس کرنا, اس کو ختم کرنا ہے. اور پانچویں چیز جو ہے جو وی مسٹ ڈو ان آرڈر ٹو بی ڈیلیورڈ, وہ ہے forgiveness. forgiveness کی بھی 2-3 لیئرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے لیے مانگو, دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو forgive کرو بھی. many people don't forgive themselves. وہ خدا ان کو معاف کر دیتا ہے لیکن وہ ضرور یاد رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ میں ایسا تھا ویسا تھا. خدا کہہ رہا تھا اچھا کب تھے؟ خدا بائبل میں لکھا ہے کہ خدا پھینک دیتا ہے جتنا پورب سے پچھم دور ہے, اسے پھینک دیے ہوئے ہیں, اور آپ بار بار ریمائنڈ کرا رہے تھے خدا کو, خداوند تجھے پتا تو ہے میں کتنا بدکار تھا, میں کتنا گناہ گار تھا, بار بار. اور ہم دوسروں کو بھی بار بار یاد کراتے ہیں. دیٹ مینس کہ وی آلسو نیڈ ٹو forgive each other. اس دن بڑی فنی بات لگی, ہم شادی کے فنکشن میں ہی تھے, تو وہ بہن کہتی آپ نے وہ جب ہماری شادی تھی آپ نے یہ بات نہیں تھی بولی, تو لیکن I have forgiven you. تو ہارون اور وہ اس کی بات ہو رہی تھی مشیل کی, تو ہارون نے بڑی اچھی آگے سے جواب میں بات کی. اس نے کہا کہ اگر آپ کو ابھی تک یاد ہے that means you haven't forgiven me. تو ہم جو ہے وہ we must forgive each other. بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک ہم دوسروں کے گناہ نہیں معاف کریں گے ہم خود معاف نہیں کیے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. So we must ask for forgiveness, we forgive ourselves and we must forgive each other, even your dead relatives. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کئی دفعہ ہم بزرگ مر جاتے ہیں, ہم دل میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم وہ بیچارے مارے بھی گئے ہیں, ہم پھر بھی معاف نہیں کر رہے تھے. تو معاف کرنا بڑا ضروری ہے, اور پھر خداوند کی ظلم ہے. And last but not least, we must break the soul ties. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے soul ties پہ, کبھی آپ دوبارہ موقع ہوگا تو ضرور میں بات کروں گا. یہ جو soul ties ہیں, روحانی گرہیں ہیں, ہمارے جو جنریشنل کرسز ہیں, ہمیں 10 جنریشنز تک پیچھے جانا ہے. اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو وہ اپنی ماں اور باپ کی سائڈ پہ جائے, اور اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ اپنے ہسبینڈ یا وائف کے ماں اور باپ کی طرف بھی جائے, یا جتنے کنیکشنز ہیں آپ کی لائف, تو 10 جنریشنز تک. آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا ویب ہے کہ آپ کی ماں کی 10 جنریشن, آپ کی باپ کی 10 جنریشن, ان کے آگے سے ماں باپ, ان کے آگے سے ماں, تو وہ بہت دور دور تک چلی جاتی ہے جنریشن کا. وی نیور نو کہ کب کیا ہوا تھا ہماری زندگی میں, ہمارے باپ دادا کی زندگی میں. اینڈ وی مسٹ بریک آل دوز چینز اینڈ آل دوز کرسز. اور جب ہم یہ سب کچھ کر دیں گے تو پھر دین یو ہیو ٹو ہیو فیتھ. ایمان جو ہے, بیکاز بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. بیکاز اگر آپ ہمبل بھی ہیں, اگر آپ آنےسٹ بھی ہیں, اگر آپ نے معافیاں بھی مانگی ہیں خدا سے, آپ نے دوسروں کو معاف بھی کیا ہوا ہے, سب کچھ کر لیا, لیکن آپ میں ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے وہ اپلائی ہوا ہے, then it's not gonna apply. وہ آپ کی زندگی میں اپلیکیبل نہیں ہوگا. So you must have faith. یہ کہنا کہ اس کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے. So as soon as you show the faith, آپ کی ساری فزیکل کیونکہ کیا ہو جائے گا کہ اس سب کے کرنے سے what we are doing is we are stripping off Satan from his legal right. ہمیں کیا کرنا ہے کہ شیطان کو بے دخل کرنا ہے قانونی طور پر. بائبل میں لکھا ہے خداوند کے ہم لے پالک ہیں, اس کے وارث ہیں, اور اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا. آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا ہونا, وارث ہونا, یہ سب لیگل ٹرمز ہیں. کامران بھائی اگر گھر لیتے ہیں تو میں کبھی بھی جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کامران بھائی کے گھر کا مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے, لیکن ان کا
بیٹا جو ہے وہ ضرور کہہ سکتا ہے بیکاز ہی از لیگلی انٹائٹلڈ ٹو, ٹھیک ہے نا. تو یہ لیگل انٹائٹلمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. سیم وے میں شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو لیگلی انٹائٹلمنٹ آپ کے اوپر رکھتا ہے. میں نے بڑی دفعہ شکائنا نے, میں نے اپنے ڈیمنز کے ساتھ جب ڈیل کیا, وہ کہتے ہیں جی میرا گھر ہے, میرا حق ہے, آئی وانٹ ٹو بی ہیئر. شکائنا وہ آیا شکائنا, تو وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے, آئی وانٹ ٹو بی ہیئر. وہ ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے بیکاز اس کو رائٹ ہم نے دیا ہوتا ہے. شیطان جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے بیکاز وی ہیو گیون ہم دا رائٹ. لیکن یسوع مسیح کے آنے سے سارے رائٹس ختم ہو گئے شیطان. ہاللیلویا. As soon as we give our right to Jesus Christ, ہم توبہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. We cancel one right, اور کیونکہ عدالت کے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہمارا مددگار ہے, وہ ہمارے لیے عدالت میں جو ہے وہ خداوند ہمارے لیے وکیل ہے, وہ ہمارے بہاف پر ہمارا جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. سو شیطان الزام لگاتا ہے, خداوند ہمارے بہاف پر ہمیں جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ جیزس کرائسٹ ڈیتھ جو ہے, یسوع مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا اور ہمارا توبہ کر کے بپتسمہ لینا اور خداوند کی حضوری میں آ جانا, that gives us the legal right to claim the blessing of the kingdom of God in our lives. اور وہ پھر آپ کی زندگی میں سب کچھ ہو جائے گا. And then you will be free. آپ کی فزیکل پرابلمس بھی جائیں گی, آپ کی ایموشنل پرابلمس بھی جائیں گی, آپ کی اسپرچل پرابلمس بھی جائیں گی, آپ کے اندر خدا کا روح بھی کام کرے گا, اور ڈیلیورنس ول بیکم یور لائف اسٹائل. آمین. ڈیلیورنس ول بیکم یور لائف اسٹائل. گاڈ بلیس یو. اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ شیئر کریں, and then I can answer any of your questions if you have any questions. I hope I made it easy for you guys تاکہ سمجھ آ جائے.